अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम समाज और मैं हूं मुनीबा मसारी। आज का शो हम डेडिकेट कर रहे हैं टू द यंग इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स ऑफ पाकिस्तान को। ये वो लोग हैं, ये वो यूथ है पाकिस्तान की जो ना ख्वाब देखने से डरती है और ना ही मेहनत करने से भागती है। और जब आप मेहनत करते हैं, आप बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, आपकी नीयत अच्छी होती है तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करते हैं। मेरी वालदा हमेशा एक बात कहती हैं कि इंसान के हाथ में है मेहनत करना और उसकी नीयत साफ होनी चाहिए और नतीजा और कामयाबी अल्लाह ताला आपको देते हैं। यंग एंटरप्रेन्योर्स ऑफ पाकिस्तान के बारे में मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। नौजवानों के लिए नई कारोबारी जहतों को फरोग देना इंतहाई जरूरी हो चुका। जब तक नौजवानों को कारोबार की तलकीन नहीं की जाएगी, बेरोजगारी का खात्मा नामुमकिन है। पाकिस्तान में नौजवान तकनीकी तौर पर तो बासलाहियत होते हैं, लेकिन वो अपने कारोबार के माली मसाइल से वाकिफ नहीं होते। इस सिलसिले में सबसे पहले उन्हें मालियाती मंसूबाबंदी करनी चाहिए। हमारे नौजवानों को लगता है कि कारोबार शुरू करने में सबसे मुश्किल चीज इसके लिए पैसा जमा करना है। अक्सर नीम मुतवस्सित घरानों के नौजवान तो सरमाया जमा करने के ख्याल से ही हिम्मत हार बैठते हैं, क्योंकि उन्हें न तो घर में और न ही खानदान में कोई ऐसा वसीला नजर आता है जो उनकी सलाहियतों पर एतबार करते हुए उन्हें दरकार सरमाया फ्राहम करने का रिस्क ले। यही सोच और हालात होते हैं जिनके बायस बहुत से नौजवान अपना कारोबार शुरू करने का इरादा तर्क कर देते हैं। दुनिया भर में नौजवान अपने नए कारोबार कायम करने के लिए स्टार्टअप का रास्ता भी इख्तियार करते हैं। ये किसी नए कारोबार की मदद के लिए कायम ऐसे सेंटर्स होते हैं जहां नौजवानों को माली और कारोबारी मशवरे दिए जाते हैं। पाकिस्तान में वफाकी स्टाफ पर IT की वजारत के ज़ेर असर NSE एक ऐसा इंक्यूबेटर प्रोग्राम है जो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, क्वेटा और पेशावर में मरहलावार नए स्टार्टअप्स का इंतखाब करके जरूरी मदद फ्राहम करता है। इसी तरह कामयाब जवान प्रोग्राम से भी कारोबार को फरोग मिलेगा। जी, रिपोर्ट आपने देखी। पाकिस्तान इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज हु हैव अ लॉट ऑफ रेजिलियंस एंड पैशन। इस मुल्क में जब लोग आते हैं मेहनत करने के लिए तो कामयाब जरूर होते हैं। बात सिर्फ कितनी मेहनत की जा रही है और नीयत क्या है, हर चीज का दारोमदार इस पर है। मेरे पहले मेहमान दो दोस्त हैं जो अब खुद को भाई भी कहते हैं एक दूसरे का, क्योंकि ये लोग पिछले 9-10 साल से एक साथ हैं। इनका ताल्लुक सीरिया से है। ये लोग सीरिया से यहाँ पर आए और इन्होंने एक छोटे से खोखे से, एक फूड स्टॉल से अपने कारोबार का आगाज किया और आज इस्लामाबाद में इनका अपना एक रेस्टोरेंट है। हाउ इनक्रेडिबल इज दैट। मैं आपका तारुफ करवाना चाहूंगी हमारे दो मेहमानों से, जिनका नाम है हुसैन कासिम और हाइसम अली वादी। We are honored to be here. So what brought you both to Pakistan? The first thing, it was a scholarship. Okay. We came to Lahore. He came like 3 months before me. Yeah, Something like that, yeah. 2-3. And after that, from Lahore to Islamabad, changing universities. And after graduation, we tried to travel. But Allah said, like, no. There is something special. Wait. We waited, wondering, questioning, like, for what? We tried so many things, but in the end, we got our shot. So It was food. when exactly did you come to Pakistan? 2013. Wow. And you came here as a student? Yeah, as a student. And was this your plan that you have to come here and do something in business, maybe food or something? Nope. Actually, you can say Pakistan was the only option in front of me to get out of Syria. Considering the situation there, I can't continue my studies and I can't live a normal life. So either I'll join the army or the rebels. And in both sides, I'm killing someone. So Hassan, if I may ask, you talked about Syria and the war Yeah. in Syria. Where is your family right now? Living in the refugee camp in Jordan. So are you still in touch with them? Yeah, of course. Like every 2-3 days, we have a video call and Oh. chit chat for like 3-4 hours. Any plans for them if they're moving here in Pakistan? Well, that's the big plan. That's why the I'm big here. plan? Yeah. MashaAllah, that's amazing. Thank you. That's amazing. Hussam, is this the right pronunciation now? Yes. Oh, I'm so glad. Tell me about yourself, your family. Well, I lived almost my whole life in Abu Dhabi, and almost the same case with Haytham. Right. For me, Pakistan was, let's not say the only, but one of the very, very few who were accepting Syrians. Or immigrants, basically.
No, let's No. talk about Syrians because Okay. we were rejected just because we have the nationality of Syria. Oh. That was a valid reason for us to be rejected anywhere else. Mhm. To come here and I mean, okay, I came on a scholarship. This is basics, but after that, the possibilities that we had here, it wasn't because there are resources in Pakistan. There are resources, there are chances, there are everything, but we were treated as guests, not as maybe tourists or anything like that. Mhm. Too much. What do you call it? Like we felt as we are in home. Oh, wow. I felt as You a felt citizen at in home. Pakistan Mhm. more than I felt in Syria. Is that enough? Wow. Yeah, yeah. So it's basically the warmth of Pakistani people Yeah. that kept you here, Yeah. right? Yeah, like if a policeman stops me, where is your papers? I say, for example, I'm from Syria, enough. Wow. Saying I'm from Syria is enough. Like, you're my brother. It's, How lovely. How lovely. is that? what more can I ask for? Wow, that's amazing. So tell me about the Syrian guys, the food venture that you all started, you both started. What came to your mind and why just food? Why not something else? Well, that's a Yes, good I can. question. Actually, our first project was gemstones. Gemstones. Gemstone. Yeah, we were Wow. making bracelets, necklace, Mm-hmm. like these kind of things. But you can say it was our first project, and we didn't plan it very well. Mm-hmm. So we had to drop it. So basically Pakistanis are more into food and not into gems and jewelry, basically. Yeah. They have a lot of it. They have a lot of the We have gems, so you much know. food. We want good Yes, food. yes. So then you started your food Then venture. his mother came to visit Pakistan, Oh, wow. Wow. and she pushed us to start like in food business. Yeah, she came for a month, like gave us motivation, trained Recipes. us. Yeah, How trained to us, cook food. trained us how to make the bread. You so, did? So, Oh, so wow. we start sandwiches and these things. Okay. Yeah, and the idea was to start a fast food business. Mm-hmm. What is the business wasn't clear. Right. We took a general training, Mm-hmm. mother training. Basically, you learned everything from your mother. Yeah. She's your inspiration. How Yeah. amazing. So the very first food stall was in Lahore, UET? Where you were studying? We started from home. We were delivering to the hostel. Okay. It was going very good. They gave us a lot of support as well. Obviously, we weren't that good at the beginning, but But yeah, gradually you learn and you Yeah, like considering you are a foreigner in this country and you are missing your home food, of course. you can't find it anywhere. So what brought you to our beautiful city, Islamabad? I just came here once. We were going to Murray from Lahore, Okay. and we passed Islamabad. Like, whoa, What a city! whoa, why am I not here? Oh, wow. Yeah, and but I shifted to Islamabad, and he followed me like few months later. Yeah, 3 months to be exact. So your three very months first later. food stall, where probably you were serving shawarma and paratha rolls and everything, right? All your Syrian food from F10. From G9 Karachi G9 company. Karachi. Oh, wow. Yeah, it was a very, very, very simple and basic stall. Two boards laid on each other, you know. started. Yeah. One pot and one And pan. today you have your own restaurant in Islamabad. Alhamdulillah, mashallah. alhamdulillah. What a success story. The peak was in F10 Markaz. The coverage, the media coverage and all these things. Yeah, but there was a long journey before that. Of course. Yeah. Any interaction with someone on the roadside or any interesting, something to share with us, any incident that changed your life? Oh, a That's a lot. good question, I know. There are a lot. The most challenging thing was how to transfer our food, our taste from our area to be accepted in Pakistan. As you know, here like it's very hard to make people satisfied when it comes to food, especially when you are used to spicy food. Yes. Like you can't taste what you consider as a sweet food, which is Arabic food. Right.
So we had to make so many fusions, so many twisted in our Yeah. recipes. So you have to change your Syrian recipe as per Obviously. our taste buds. Yeah. Is it very spicy now? No. Fusion. People who Glad. are a bit scared of the fact that, let's not get any sort of loss, may it be of effort or money or time or investment. But you never stopped. You kept going on. It's easier said than done. What were the challenges on the road to success? I want you to share the hurdles that you both had to face to be where you are today. Look, first of all, okay, it is very scary to start your own business. Yes. But it's even scarier to do other people's business, to follow other people's values, which doesn't match with you. I mean, this was the thing that pushed us. This was, I think, the main reason which pushed us to have our own business. Right. So, like, no matter what happened with our business or in our lives, it's the choice we made. I don't want to be a guy who is like spending 9 to 5, like 30 days a month. Wow. Like for the rest of my life, I'm like call it a life. And you're Not working a life. for someone, not for yourself. Exactly. So it's basically becoming your own boss Yeah. and becoming your own leader. Yeah. That's what entrepreneurship is all about, right? Yeah. Any message would you like to give to the Pakistanis, and especially the youngsters of Pakistan watching you right now? Well, I if see. there is one message, it will be like, don't be afraid. Be fearless. Like it's only the first step, and you are there. And the first step is the hardest one. Exactly. It's the It's hard to take the first step. But keep in mind, like you are saying, what will happen if I fail? Like change it. What would happen if I succeed? Wow. Wow. Like it goes the same way. It's an Like why to amazing focus answer. on negative? Yes. Focus on the positive, and you will be there. Competition. Yours should be better. Yes, that's what you say. The thing is, they need to understand that it's as simple as that. They are living in a country where they have the resources, they have the audience, they have everything they need to do whatever they want. Yes. Like literally whatever. If you don't do it here, it will be much harder to do it somewhere else. Thank you for saying A that. lot of people I meet, I'm like, they're like, I want to travel, I want to go there, then I will do my thing. I'm like, man, like, if this is like, you have the easiest option in front of you, and you're going for the hardest one. Yeah. Why? Wow. Why would you want to do that? And choose the hardest one. I wouldn't know this. He wouldn't know that if we haven't come here, if we haven't visited the country. But whoever comes here is like, no, this is like a Yeah, like gold mine. Yeah, like for example, why Pakistani people are like trying so hard to travel out. Like why to go to Saudi or to Emirates to work? Come on, guys, come on. You have a big country. You can build it. You can do whatever you want. Very beautiful country. That's amazing. Exactly. Thank you. We are so delighted. Thank you Thank so you. much for being a part of the show, and we wish you all the very best. And I'll definitely visit your restaurant very soon, inshallah. welcome. Yeah, the one left 7. Yes, definitely. Inshallah, the one in S7. Thank you so much. Viewers, आपने मुलाकात की हमारे इन दो सीरियन भाइयों से, और इनका कहना ये है कि पाकिस्तानी चाहते हैं मुल्क से बाहर जाना. वो ये नहीं जानते कि इस मुल्क में जितनी अपॉर्चुनिटी आसानी से आपको मिल जाएगी, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं मिलेगी. तो हिम्मत नहीं हारें. पहला कदम उठाना मुश्किल है. फेल हो सकते हैं, लेकिन क्या पता कामयाब हो जाएं. ब्रेक के बाद हम मिलेंगे एक और बहुत इंस्पायरिंग मेहमान के साथ. स्टे विद अस. कोरोना ने दूसरी दफा हम पे हमला किया, मगर हम भी तैयार हैं. डट के मुकाबला करेंगे. लेकिन मुकाबला करेंगे कैसे? पहले से भी ज्यादा एहतियात करके. तो आइए
ایک دوسرے سے مل کر وعدہ کرتے ہیں کہ فیس ماسک زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گے اور اپنے ہاتھوں کو بار بار سینیٹائز کریں گے. ایک دوسرے سے 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں گے. زیادہ رش والی جگہوں پر جانے سے اجتناب کریں. آئیے ہم سب مل کر کورونا کو شکست دیں. اب احتیاط اور بھی زیادہ. 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 ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سماج اور آج ہم اس پروگرام میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں ینگ انٹرپرینورز آف پاکستان کو. میرے اگلے مہمان کو بہت سے لوگ پہلے ہی جانتے ہیں. ان کا تعارف کرانے سے پہلے میں تھوڑا سا ہنٹ دیتی چلوں. پچھلے دنوں کچھ مہینوں پہلے بلکہ سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل ہوئی. ایک جناب چائے بنا رہے ہیں اور وہ تصویر وائرل ہو گئی اور ہر کسی نے ان کو چائے والا کہنا شروع کر دیا. بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہاؤ لکی ہی از, کتنا خوش قسمت ہے یہ انسان کہ کسی فوٹوگرافر نے ان کی تصویر لی اور یہ راتوں رات مشہور ہو گئے. لیکن اس تصویر کے پیچھے جو سٹرگل ہے, جو کئی سالوں کی محنت ہے, وہ کسی کو نظر نہیں آئی. مگر اللہ وہ محنت دیکھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کامیاب کیا. آج ارشد خان جو کہ چائے والا کہلاتے ہیں, آج ان کا اپنا ریسٹورینٹ ہے اسلام آباد میں. اس ارشد خان میں اور اس ارشد خان میں کتنا فرق ہے, آئیے ہم ارشد خان سے ہی پوچھتے ہیں. السلام علیکم ارشد. وعلیکم السلام. بہت شکریہ شو پہ آنے کا. ویلکم. جس طرح کہ میں نے لوگوں سے بھی کہا, میں آپ سے بھی پوچھوں گی, وہ ارشد خان جس کی تصویر ایک فوٹوگرافر نے کھینچی اور سوشل میڈیا پہ ڈال دی, اور آج کا ارشد خان جس کو اللہ نے بہت کامیابی سے نوازا ہے ماشاءاللہ, اور بہت عزت سے نوازا ہے, کتنا فرق ہے دونوں میں؟ دیکھیے زندگی میں چینج تو آتی رہتی ہے, چینجنگ بہت آئی ہوئی ہے, بہت ساری چینج آ گئی الحمدللہ. تو آپ کتنے مختلف انسان ہیں؟ حالات تو بدلتے ہیں, لوگ بھی بدلتے ہیں, لیکن آپ بحیثیت انسان بدلے یا آپ آج بھی وہی ہیں؟ نہیں, حالات تو بدل چکے ہیں, بہت بدلے ہیں حالات, لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جو ارشد پہلے تھا وہ ابھی بھی ہے. جی, یعنی کہ ارشد اپنی اصل سے نہیں ہٹا, ارشد وہی انسان ہے. مجھے پہلے یہ بتائیے کہ جنہوں نے بھی آپ کی تصویر کھینچی, سب سے پہلے تو کیا انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ آپ کی پکچر لے رہے ہیں, اور آپ کے کنسینٹ سے کیا وہ پوسٹ کی گئی تھی, یا آپ کے لیے ایک سرپرائز تھا کہ یہ میری تصویر کب کھینچی؟ نہیں, مجھے تو بالکل پتا بھی نہیں تھا, نہ مجھے اندازہ تھا, نہ میں نے کبھی سوچا تھا, نہ کبھی خواب میں بھی میں نے نہیں دیکھا تھا یہ چیز. تو مارکیٹ میں ہم ہوتے تھے, ڈھابے پہ چائے بیچتے تھے, تو ایک دن میں گیا ہوں مارکیٹ, تو جہاں پہ صفائی کرتے ہیں ان کا جو انچارج تھا, اس نے کہا یار مجھے اکثر وہاں پہ سب بلا بلا کے آتے تھے نا, یار بلے یہاں نا. میں نے کہا کیا ہوا, خیریت ہے, کبھی تو آپ نے مجھے بلایا نہیں, لیکن آج کیوں بلا رہے؟ کہتا ہے یہ دیکھو. میں نے کہا کیا ہے, پکچر ہے. چلا کیوں؟ کہتا ہے یار کچھ سمجھ نہیں آ رہا. میں نے کہا یار پکچر ہے, کس نے بنائی ہے, ڈالی ہوگی تو کیا ہو گیا؟ مجھے پتا نہیں تھا, نہ تو میری اسٹڈی تھی, نہ ابھی میری اسٹارٹ کی اسٹڈی. تو اس کے بعد پھر جب میں اپنے ڈھابے پہ گیا تھا, ناشتہ تو میں نے نہیں کیا ہوا تھا. ایک خاتون آئی, لڑکی تھی, اس کے ساتھ اس کا والد صاحب بھی تھا بزرگ کا. اس نے کہا, لڑکی نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کریں گے. میں نے کہا کہ نا بھائی ناشتہ تو نہیں کیا, تو ان کے ساتھ اگر بیٹھ کے ناشتہ کریں گے تو بری بات تو نہیں ہے. اور جب تک آپ کو اندازہ نہیں تھا یہ ہو کیا رہا ہے؟ نہیں, بالکل مجھے کچھ پتا نہیں تھا, کچھ بھی مجھے نہیں تھا پتا. تو میں جب ان کے ساتھ بیٹھا ہوں, ناشتہ کیا میں نے, تو وہ لڑکی بات چیت کر رہی تھی, والد صاحب اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو کافی ساری گپ شپ ہوا. میں نے اس کو کہا کہ ابھی میرا کام کا ٹائم ہے, میں نے ناشتہ کر چکا ہوں, اب مجھے کام کرنا ہے. تو اس دوران میں وہ جی علی آ گئی ہے. وہ آئی تو بیٹھی ہوئی تھی, اس کے ساتھ بات کر رہی تھی. مجھے کہا ارشد آپ 2 منٹ بیٹھے. تو میں بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ, وہ آپس میں انگلش میں باتیں کر رہے تھے. تو مجھے تو نہیں آتی تھی انگلش, یہ کیا بول رہے ہیں, میں سن رہا تھا. تو میں نے کہا بھائی اب میں جا رہا ہوں, کام کا ٹائم ہے میرا, آپ لوگ بیٹھو. تو جی علی نے کہا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ پیچھے مڑ کے, جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیمرے ہی کیمرے لگے ہوئے تھے, میڈیا, ٹوٹل پوری میڈیا وہاں پہ آئی ہوئی تھی. پھر مجھے گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی. میں نے کہا یار یہ کیا سین ہے, کیا سسٹم ہے, تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے. وہاں سے پھر میں نکلا ہوں, یہاں بلیو ایریا آیا ہوں, یہاں پہ کوئی پلازا تھا جو کہ اس ٹائم اس پہ کام چل رہا تھا, خالی تھا, وہاں کے بیٹھ گیا ہوں. گھبراہٹ ہو رہی تھی, 16 سال میری ایج تھی. تو
مجھے یہ نہیں پتا لگا کہ وہاں میڈیا وہاں کیسے پہنچا. وہاں پہنچ گئے, پھر گھبراہٹ, تو کرتے کرتے تقریباً 1.5-2 مہینے گزر گئے جو کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا چل رہا تھا کیا ہو رہا ہے. اپنے آپ کو اگلے 5-10 سالوں میں ارشد چائے والا کہاں دیکھتا ہے؟ انشاءاللہ کسی نہ کسی مقام پہ پہنچیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ شہرت دیتا ہے, ایک مقام دیتا ہے, تو دیٹ کمز ود اے لاٹ آف رسپانسبلٹی. تو کچھ ایسا ہے سماج میں جو آپ بدلنا چاہیں اپنی آواز سے, اپنی بات کرنے سے, اپنے اس فیم کو استعمال کر کے کیا بدلنا چاہیں گے؟ دیکھیے اس ملک کے لیے جو کہ میں نے سوچا بھی ہے, کافی سارے جگہوں پہ میں نے ڈسکس بھی کی ہے, یہ بات بھی کی ہے کہ میں خود تو پڑھا لکھا نہیں ہوں, پر مجھے بھی بہت افسوس ہوا کہ میں نے پڑھائی نہیں کی. ابھی میری اسٹڈی سٹارٹ ہے, ابھی میں کر رہا ہوں. تو میں نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ اس ملک کے لیے, اس ملک میں بہت ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ ان کے اسکول کے خرچے افورڈ نہیں کر سکتے, وہ ضائع چلے جاتے ہیں. تو ان کے لیے میں نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ ایک ایسا ادارہ میں بناؤں گا جن میں وہ بچے تعلیم بھی کریں اور ساتھ میں ایک ہنر بھی سیکھیں. ہمارے معاشرے میں ایسے ہے کہ وہ 50% زندگی تو تعلیم میں گزر جاتی ہے, باقی جاب ڈھونڈنے میں گزر جاتی ہے, مگر اسکل یا کوئی ہنر نہیں سیکھ پاتے, کوئی ہنر نہیں سیکھ پاتے. اب پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کو جاب نہیں ملتی, یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں, جاب مل نہیں رہی. لیکن میں یہ چاہتا ہوں انشاءاللہ جو آنے والی نسل ہے, جو ابھی بہت ذہین لوگ ہیں جو کہ ضائع ہو رہے ہیں, ان کے لیے میں نے ایک ایسا ادارے کے لیے سوچا ہوا, انشاءاللہ میں کروں گا. یہ تو بہت زبردست بات ہے. مجھے یہ بتائیے ارشد کہ بہت سے اس وقت ینگسٹرز آپ کو دیکھ رہے ہیں جن کو شوق ہے اپنا کاروبار شروع کرنے کا, لیکن ان کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہماری تھوڑی سی بھی انویسٹمنٹ ضائع نہ ہو جائے, یا ہماری محنت یا ہمارا وقت ضائع نہ ہو جائے, اور وہ کوشش کرتے ہیں نوکری ڈھونڈنے میں کیونکہ اس میں لاس کے چانسز کم ہوتے ہیں. ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کیا کہو گے؟ دیکھیے ان کے لیے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ کوشش کریں اپنا کوئی بزنس, چاہے چھوٹا ہو یا بڑا, چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو, اپنا بزنس کریں. اب میں نام نہیں لینا چاہوں گا, یہاں ہمارے پاکستان میں کوئی ایسی کمپنی ہے جو کہ گاڑیاں, لوگ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, گاڑیاں چلاتے ہیں, وہ اچھے خاصے انکم ان کو آتی ہے. اور کچھ بچے ایسے بھی ہیں ارشد جو کہ اپنے یونیورسٹیز کی فی ادا کرتے ہیں, صبح میں پڑھتے ہیں اور شام میں گاڑیاں ڈرائیو کرتے ہیں. بالکل ہے, بہت بہت فخر کی بات ہے. تو ایسے کام, کوئی بھی کام اگر آپ کرنا چاہیں, ان سب کو تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے کریں. کسی فیلڈ میں اگر آپ کو پتہ نہیں ہے, کسی کام کا اگر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بھئی یہ کام تو میں نے پہلے کبھی کیا نہیں ہے, اب میں نیا سٹارٹ کر رہا ہوں, یہ غلطی کبھی بھی مت کرنا. سوچ سمجھ کے, اگر وہ غلطی آپ نے کرنی بھی ہے, اس میں کوئی ایسا پارٹنر دیکھو جس میں اس کو اس کام سے تعلق ہو, جو اس شخص نے وہ کام کیا ہو. ایک چیز آپ, اب یو ویری کائنڈ کہ آپ ہر چیز کو بہت مثبت طریقے سے دیکھتے ہیں, پازیٹیو طریقے سے دیکھتے ہیں. کوئی ایسا سماجی رویہ جو اس سماج نے اختیار کیا ہو جس سے آپ کو تکلیف ہوئی ہو؟ آپ کو سپورٹ بھی بہت ملی, عزت اور پیار بھی ملا, لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے رویوں سے تکلیف بھی ہوتی ہے, وہ شیئر کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے اس معاشرے میں تو اگر آپ کے 1000 آپ کے فینز ہیں تو 2000 آپ کے دشمن بھی ہوتے ہیں. لیکن میں اس چیز کو کبھی مجھے اس چیز سے تکلیف نہیں ہوئی, کیونکہ الحمدللہ میری جو ٹیم ہے اور میرے جو ماں باپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی دعائیں میرے ساتھ. یہ لوگ جو کرتے ہیں ہم سوچتے نہیں ہیں ان کے لیے, جو کرتے ہیں کرنے. آپ کے والدہ ابھی مردان میں ہیں؟ نہیں, اسلام آباد میں. اسلام آباد میں جوائنٹ فیملی ہم اسلام آباد میں. اچھا, ماشاءاللہ. یہ بتائیے کہ آپ کی والدہ نے, آپ کے والد نے کبھی سوچا تھا کہ ہمارا چھوٹا سا ارشد آج اپنا ایک ریسٹورینٹ چلائے گا اور لوگ اس کو دیکھیں گے, انسپریشن کہیں گے؟ دیکھیے اس حوالے سے تو میں نے نہیں سوچا تھا کبھی, تو وہ کیسے سوچ سکتے تھے. اور آج جب آپ کو دیکھتے ہیں وہ ایز این انٹرپرینیور تو کیا کہتے ہیں, یا ابھی اگر وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آئی ایم شیور کہ وہ یہ شو دیکھیں گے, ان کو کیا کہنا چاہو گے, اپنے والدین کو کیا کہنا چاہو گے؟ ان اپنے والدین کو تو صرف میں جو ہے نا یہی کہنا چاہوں گا کہ ان سے دعائیں لینا چاہوں گا کہ ہمیشہ کے لیے آپ ہمیں دعائیں دیں. دعائیں کا سوال کر سکتے ہیں ماں باپ سے. جو خواہشات تھی اس ٹائم, تو خواہشات تھے نہیں میرے, نہ میں نے کبھی خواہش کی ہے, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ بھئی کیا حالات چل رہے ہیں. اور ابھی تو یہی سوال کرنا چاہوں گا کہ دعائیں چاہیے ان کی.
اب کیونکہ آپ کے حالات بدل گئے ہیں، اب کس چیز کی خواہش ہے، کیا کرنا چاہتے ہو ارشد؟ دیکھیے خواہش جو تھی میری وہ میری جو میں نے آپ کو کہا کہ ایک ایسا ادارہ میں بنانا چاہوں گا. اس کے بعد جو آپ نے ینگسٹر کی بات کی ہے کہ بھائی ان کو کیا بزنس کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، ان کے لیے میں نے جو اپنا یہ برانڈ جو میں نے لانچ کیا ہے یہ انشاءاللہ پاکستان کے ہر شہر میں بھی آئے گا. جیسے کہ ہمارا نیکسٹ انشاءاللہ ہماری کراؤن جور میں بھی آ رہا ہے، ارے واہ، ایک ہمارا بیریا میں بھی آ رہا ہے انشاءاللہ. تو ان کے لیے یہ ایک جو یہ بزنس ہے، اس بزنس میں ان کو کسی طریقے سے مار نہیں پڑ سکتی اگر وہ طریقے سے کریں. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا بزنس ہے ان کو مار نہیں پڑ سکتی. اس بزنس میں بھی ان کو طریقے سے چلنا چاہیے، طریقے سے چلنا ہوگا کوئی بھی ہے. تو یہ بزنس جو میں نے کیا، میرا تو ایک آؤٹ لیٹ کھول کے میرا گزارا ہو سکتا تھا، مجھے دوسرے تیسرے کی ضرورت بھی نہیں تھی. لیکن اس کے ذریعے کتنے لوگوں کو روزگار ملے گا؟ تو اسی وجہ سے میں نے کیا کہ دیکھیں ابھی ایک جو میں نے کھولا ہے اس میں بھی ہمارے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں. اگر ہمارے ساتھ فرض کریں اب 25 لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں آؤٹ لیٹ میں، تو ان کی اگر 10 فیملی بھی لوگ ہیں تو کم از کم وہ 500-600 لوگ بنتے ہیں. اس طرح اگر ہماری آؤٹ لیٹ کہیں پہ بھی بنتی ہے وہاں پہ 20-25 لوگ ورکر کام کر رہے ہیں، ان کے 500-600 اگر تقریباً فیملیاں بنتی ہے، 10 فیملی بھی اگر آپ کریں تو کافی فیملی بن جاتی ہے، کافی لوگ بن جاتے ہیں. تو اس میں ان کی رزق چلتا ہے. تو اسی وجہ سے میں نے یہ چیز کی ہے کہ بھئی کسی کو بھی اگر فائدہ پہنچ رہا ہے میری وجہ سے، کسی چیز میں بھی اگر پہنچے گا تو انشاءاللہ وہ کام میں ان کے لیے اگر میں کر سکتا ہوں تو کروں گا. زبردست، اللہ تعالیٰ بہت برکت دے. آمین. جاتے جاتے صرف یہ بتائیے گا کہ کامیابی کے سفر میں آپ کے نزدیک کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ کیا انسان راتوں رات خوش قسمت ہو جاتا ہے، یا یہ آپ کی محنت اور ایمانداری ہوتی ہے جس کو دیکھ کر اللہ آپ کو کامیاب کرتا ہے؟ دیکھیں یہ بات تو میں آپ کو اس سوال کا میں آپ کو یہ جواب دینا چاہوں گا کہ کوئی بھی انسان کہتا ہے کہ یار میں خوش رہوں پوری زندگی. ہر ایک انسان یہ سوچتا ہے، ہر ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ میں کامیاب رہوں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ کسی شخص کی قسمت میں ہوتا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو آ کے فٹ پاتھ پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. وہ ان کو یہ چیز سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ یار میں کامیاب بنوں گا اور میں خوش رہوں گا، نہ کبھی وہ رہ سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک بزرگ کی ویڈیو تھی، وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے وہ مانگ رہا تھا. تو ایک شخص آیا، اس سے سوال کیا کہ بابا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے بچے نہیں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرا ایک بچہ شہید ہو گیا، آرمی میں تھا. میرا جو دوسرا بیٹا ہے وہ تقریباً 60-70 ہزار پہ رینٹ میں رہ رہا ہے، کوٹھی میں رہ رہا ہے. 50 سے 60 لاکھ روپے کی اس کے پاس گاڑی ہے، ڈاکٹر ہے بہت بڑا. تو میں نے وہ چیز دیکھی، میں نے کہا یار اب یہ اس کی والد صاحب کی حالات دیکھیں، اس کی گاڑی، اس کے بچے، اس کا وہ بنگلہ. تو یہ کبھی کام نہیں آ سکتا. اگر آج ہے تو کل یہ جا سکتا ہے آپ سے. جو رہ جاتا ہے وہ والدین کی دعائیں. بالکل، والدین کی دعائیں کی وجہ سے وہ رہتا ہے. تو میں اب سب لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں. بہت بہت شکریہ ارشد، تھینک یو سو مچ. اور آپ کی باتیں سن کر آئی ہوپ کہ جن کے دل سخت ہیں اپنے والدین کی طرف وہ دل نرم پڑ جائیں. اور تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں دے، اور آپ کی نیت اچھی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قدم پر انشاءاللہ کامیاب کرے گا. تھینک یو سو مچ. ویلکم. جی، یہ ہوتی ہے سکسیس سٹوری. سکسیس سٹوری کا تعلق یہ نہیں ہوتا کہ کسی کا تعلق بڑے شہر سے ہے یا بڑی فیملی سے یا کوئی بڑا نام. آپ نے محنت کرنی ہے. ارشد نے محنت کی، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ وہ ایک تصویر، ایک بہانہ بنی اس تمام محنت کا جو وہ کئی سالوں سے کر رہا تھا. عمر 16 سال تھی لیکن جرنی بہت پہلے سے شروع ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی کا سفر ارشد کے لیے لکھا تھا آج وہ ہم سب کے سامنے ہے. ہمت نہیں ہارنی، والدین کی دعائیں اگر ساتھ ہیں اور آپ محنت کر رہے ہیں تو اللہ آپ کو کامیاب کرے گا. بریک کے بعد ہم ملیں گے کچھ اور امیزنگ پاکستانیوں سے. اسٹے ود اس. بات کرنے کا حق تو سب کو ہے، لیکن کیا وہ بات درست بھی ہے؟ لیکن ضروری جو آپ نے سنا وہ سچ بھی ہو، وہ افواہ بھی ہو سکتی ہے اور کسی کے ایجنڈے کا حصہ بھی. تو ضرورت ہے ایک انفارمڈ ڈبیٹ کی، اور اسی لیے میں مشل بخاری پوچھوں گی وہ سوال جو ہے آپ کے ذہن میں، اور جواب دوں گا میں امتیاز گل. وضاحت کروں گا ان پیچیدہ مسائل کی
جن کے جواب شاید آپ بھی تلاش کر رہے ہیں. نقطۂ امتیاز دیکھیے ہر جمعہ سے اتوار رات 10:05 پر صرف PTV نیوز پر. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سماج, اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں ینگ انسپائرنگ انٹرپرینورز آف پاکستان کو. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں, اس لیے کیونکہ میں خود ڈفرینٹلی ایبلڈ ہوں. یہ سب سے بڑی ڈسیبلٹی آپ کی سوچ ہے. یہ وہ سوچ ہے جس سے کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ بہتر ہیں یا وہ ابتر ہیں, اور کچھ ایسے لوگ جو یونیک ہیں, منفرد ہیں, وہ ان سے کمتر ہیں. بس اس ڈسیبلٹی کی سوچ کو ہمیں بدلنا ہے. اگر آپ یونیک ہیں, آپ منفرد ہیں, آپ مختلف ہیں, آپ خوبصورت ہیں, اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے, اور جو اسکل آپ کے اندر ہے آپ نے اسے یوٹیلائز کرنا ہے. اور اگر بہن بھائی مل کر ارادہ کر لیں کہ ایک دوسرے کی سپورٹ بننا ہے تو کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے. میرے اگلے جو مہمان ہیں وہ 3 بہت پیارے پیارے بہن بھائی ہیں جنہوں نے مل کر ایک وینچر کا آغاز کیا جس کا نام ہے ابے کھاؤ. میرا بیٹا 9 سال کا, اور وہ بہت بڑا فین ہے. وہ ان کے پاس جا کر چپس بھی کھاتا ہے, ونگز بھی کھاتا ہے, اور وہ سائن لینگویج بھی سیکھ رہا ہے. میں انٹروڈکشن کرانا چاہوں گی. میری پہلی مہمان ہے عائشہ رضا جو کہ کو فاؤنڈر ہیں ابے کھاؤ کی, اور پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ فیضان رضا جو کہ کو فاؤنڈر ہیں, اور جواد احمد جو کہ کو فاؤنڈر ہیں, اور یہ تینوں بہن بھائی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ شو پہ آنے کا. تھینک یو فار ہیونگ اس. عائشہ یہ بتائیے کہ بہت سارے آپشنز آپ کے پاس ہوں گے, بہت ساری فیلڈز آپ کے پاس ہوں گی, آپ نے ابے کھاؤ ہی کیوں سوچا؟ سب سے بڑی وجہ میرے ابو جو ہیں وہ ڈیف ہے, میری جو امی ہے وہ ہارڈ آف ہیئرنگ ہے. سو ہماری فیملی میں دس از سم تھنگ کہ جو بڑا کامن تھا, اور ہم لوگ بالکل اس بات سے واقف ہے کہ ہماری کمیونٹی کو کتنے چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے. ہم اپنے کریئر میں ایکسل کر رہے تھے, آگے بڑھ رہے تھے, لیکن جب ہم ان کو دیکھتے تھے تو مجھے لگتا تھا کہ کیا مسئلہ ایکچوئل میں ہے کیا. اگر جاب مل رہی ہے تو وہ والی جاب نہیں مل رہی جہاں پہ وہ خوشی خوشی جائے, ان کی ایسے ہو کہ وہ آگے بڑھیں, اور پیچھے کی جابز ہوں جا کے ان کو آگے انٹریکشن نہ کرنا پڑے, اور ان کو ہیئرنگ لوگوں سے اگر آپ بیک اینڈ کا کچن دے دیں لیٹس سے, آگے سے زیادہ انٹریکٹ نہ کرنا پڑے. ہم چاہ رہے تھے کہ وہ خود ہی سب مینج کریں اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. کیا بات ہے. اور یہ بتائیے کہ ابے کھاؤ کا آئیڈیا کس کا تھا؟ کیونکہ نہ یہ آپ کا پروفیشن ہے نہ یہ جواد کا, تو یہ آئیڈیا سب سے چھوٹے بھائی کا تھا. ایسا ہی ہے ایکچولی. فیضان کو کھانا میرے ہاتھ کا پسند تھا, تو اتنا خاص اس وقت تو نہیں, میں بھی چھوٹی تھی اس وقت. فیضان کہتا تھا عائشہ کہ ہم اس طرح ایک آئیڈیا تم پکانا, ہم لوگ اس کو سیل کریں گے, اینڈ وی ول برج دا کمیونیکیشن گیپ بٹوین ہیئرنگ اینڈ ڈیف کمیونٹی. تو پھر جواد کی کیونکہ فائنانس کی اسکلز بہت اچھی تھی, تو اس نے بیٹھے بیٹھے نا وہ سارا ایک کیا, اور ہم لوگ نے ایک اسمال جیسے ریڑھی کہتے ہیں نا پش کارٹ کی فارم میں اسٹارٹ کیا تھا, اور ہمارے پاس جو تھوڑی بہت سیونگ تھی, اور 1 سال میں پھر ہمارا کیفے ہو گیا, اور پھر اللہ کا شکر ہے فوڈ ٹرک. کیا بات ہے. میں فیضان سے پوچھنا چاہوں گی, اور جواد آپ ہیلپ کیجیے گا. فیضان, بینگ اے ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسن, آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے سماج میں لوگ اتنے سینسٹائزڈ ہیں یا اتنے ایموشنل ہیں کہ وہ ہر ایک کی نیڈ کو سمجھیں؟ کہتے ہیں اکثر جو ایرین لوگ ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں ہماری ڈسیبلٹی کو دیکھ کے, لیکن میں نے جب اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ 35 سال سے انڈیپینڈنٹ ہو کے بزنس چلا رہے ہیں, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ مجھے دکھ نہیں ہے, افسوس اس بات کا کہ آپ کو سائن لینگویج نہیں آتی ہے. کیا بات ہے, بہت خوب. افسوس ان پہ ہونا چاہیے جنہیں سائن لینگویج نہیں آتی, ان میں سے میں بھی ایک ہوں. اس لیے یہ جو ایک کارٹ ہے جس پہ میں ابھی بلکہ عائشہ سے کہہ بھی رہی تھی کہ میرا بیٹا 9 سال کا ہے, اور وہ اس کارٹ کو دیکھ کر کوشش کرتا ہے سائن لینگویج سیکھنے کی. شکریہ کس طرح کہنا ہے, سلام کس طرح کرنا ہے, یہ وہ بیسک مینرز ہیں جو شاید ہم نہیں سیکھ پائے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہماری آنے والی جنریشن اس چیز کو سیکھے. جواد, مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق ACCA سے ہے ماشاءاللہ, اور
اب آپ اپنے بھائی اور بہن کے ساتھ یہ بزنس رن کر رہے ہیں, آپ اس بزنس کو اگلے 5 سالوں میں کہاں دیکھتے ہیں؟ ہم جو ہمارے جو کانسیپٹ ہے ابھی کاؤ کا, ہم نے صرف ڈیف کو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز نہیں دینی, ہم نے ان کو انٹرپرائز اپرچونیٹیز دینی ہے. تو ہم نے اس لیے فرینچائز ماڈل ڈیولپ کیا ہے کہ اگلے 5 سالوں میں ہم ملٹیپل فرینچائز اپرچونیٹیز کھولیں گے پورے پاکستان میں, جس کو ڈیف انڈیپینڈنٹ آپریٹ کریں گے, کو رن کریں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. چیلنجز کی اگر ہم بات کریں, اور ہم جانتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو سائن لینگویج نہیں آتی, تو کبھی ایسا لگا عائشہ آپ کو یا جواد کو یا فیضان کو کہ یہ مشکل کام ہے, اس کے علاوہ کچھ کرنا چاہیے, کیونکہ لوگوں سے انٹریکشن کرنا آسان نہیں ہے؟ ایکچولی ہم لوگ بڑا وہ کہتے ہیں نا, ہم لوگوں کو ادا کرنا ہے, ہمیں بہت فیلئر بھی, ایسی بات نہیں ہے, بہت نقصان بھی ہوا, لیکن کہنے کا مقصد یہ, لیکن اکثر لوگوں کو لگتا تھا کہ آپ لوگوں نے ہیئرنگ لوگ کیوں نہیں رکھے, ہم لوگوں کو یہ بات ہے آپ کی سیلز اچھی نہیں ہو رہی, کہ وہ اچھا نہیں ہے تو بڑا مشکل ہے, اوکے بائے ہم جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. گاڑی آتی تھی تو ہم لوگوں کے نا ایک شو کارڈ ہیں, وہ سب سے پہلے وہ کہتے تھے آئی اونلی کمیونیکیٹ ان سائن لینگویج, تو کچھ لوگ اس کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتے تھے کہ اچھا یار یہ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور کچھ لوگ اس کو دیکھ کے نا فوراً سے شیشہ اوپر, تو پیچھے دیکھ کے نا میں آبزرو کر رہی ہوتی تھی, پھر میں کہتی تھی کہ نہیں, جو نہیں لینا چاہتا اٹس اوکے, لیکن اب مجھے یہ بھی, وہ تعداد بھی ایسی لوگوں کی بہت کم ہے, لیکن زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو آتے ہی ادھر اس لیے کہ ان کو نا وہ انجوائے کرتے ہیں کہ نہیں ایک یونیک طریقہ ہے آرڈر پلیس کرنے کا, تو پھر وہ ہم جو چھوٹا سا چنک ہے نا اس کو پھر اگنور کر دیتے ہیں. کیا بات ہے. فیضان سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ کوئی ایسی چیز جو اس سماج میں یا ہمارے سماجی رویے میں فیضان بدلنا چاہے, وہ کیا ہوگی؟ فیضان کا کہنا یہ ہے کہ جو ہیئرنگ لوگوں کے لیے کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ, ود آؤٹ کمیونیکیشن اس کے بغیر آپ سروائیو نہیں کر سکتے. تو میں یہی چاہوں گا کہ جو سائن لینگویج ہے وہ بھی ایک زبان کا درجہ مل جائے, کہ پورے پاکستان میں سائن لینگویج کو زیادہ اسپیشلائز نہ دیکھے, یہ عام ہو جائے کہ پورے پاکستان میں سب کے علم میں ہو کہ یہ بھی ایک زبان ہے. یعنی کہ اس کو سبجیکٹ کے طور پر اس کو پڑھایا جائے, اسکولوں میں پڑھایا جائے, تاکہ یہ ایک نئی چیز نہ ہو. اگر ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو کورس میں رکھیں گے, اسکول میں رکھیں گے, پھر اور کسی کے بعد اپنی چوائس ہے کہ کوئی لے گا یا کوئی نہیں لے گا. ہم نے ابھی اس لیے رکھا ہے کہ ہمارے پاس آرڈر پلیس کرنے کے لیے ہر طرح کے لوگ آئیں گے, تو انٹریکشن کرنا ہی پڑے گا ہمیں, تو وہ ہمارے سے انٹریکشن کریں گے, اس سائن لینگویج سیکھیں گے. اور ہاؤ امیزنگ از دیٹ. مجھے یہ بتائیے کہ بہت سے ینگسٹرز اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جو کہ ڈرتے ہیں, پہلا قدم کہتے ہیں نا اٹھاتے ہیں تو منزل آسان ہوتی ہے, مگر وہ سب سے مشکل ہوتا ہے. جو ینگ آنٹرپرینورز ہیں جو نوکری نہیں کرنا چاہتے, اپنا ہی کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں, ان کو آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے تینوں؟ جی آپ سے شروع کروں گی عائشہ. میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ ڈٹے رہیں, کیونکہ اتنا مشکل جتنا نظر آتا ہے, ایک تو یہ کہ آپ کو اپنے اندر اپنے آپ پہ یقین کرنا بہت ضروری ہے, اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے ہر کوئی آپ کو صحیح مشورہ نہیں دے رہا. جس بندے نے کبھی بزنس چلایا نہیں وہ آپ کو کہ نہیں تم فیل ہو جاؤ گے, ہاؤ کین یو بلیو دیٹ پرسن, ٹھیک ہے. اور آپ کو اگر خود اعتمادی ہے اور آپ یعنی کہ کر سکتے ہیں, اور اب ایک ایسی ہی سٹوری ہے جہاں پہ اتنے زیادہ ریسٹورینٹس ہیں, ایک فوڈ بزنس ہی ہے نا, تو لوگ کہیں گے کھانے کا بزنس اسٹارٹ کیا, کیا منفرد ہے, کیا الگ کر رہے ہو, تو ہم نے کہا نہیں ہم الگ کر رہے ہیں. اور وہ جو 3 سال کی جرنی ہے نا, ہمیں لگتا ہے اب لوگوں کو یقین آنا شروع ہو گیا. تو آپ کو کبھی کبھی نا لوگوں کی باتوں کو اگنور کر کے, اور محنت بہت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ڈیڈیکیشن بہت, ٹائم, وقت کی پابندی, اور آپ کو زندگی میں نا اپنی چیزوں کو بھی پرائیورٹائز کرنا ہوگا کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے کیا نہیں. اور آبویسلی پھر آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ اگلا بندہ اتنی سکون کی زندگی گزار, تو یہ چیزیں آپ کو لرن کرنی پڑیں گی بائی دا ٹائم. فیضان کیا مشورہ دینا چاہیں گے ینگسٹرز کو, کیا میسج دینا چاہیں گے وہ جو اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کہ میرا ایک ہی میسج ہے, میں ہمیشہ سب کو کہتا ہوں کہ جہاں اندھیرا ہے وہاں اجالا لگانا ہمارا کام ہے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, بیوٹیفلی سیڈ, بیوٹیفلی سیڈ. جی جواد, آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ آپ نے خود ACCA کیا اینڈ ناؤ یو آر رننگ بزنس, کیونکہ ہمارے ہاں ینگسٹرز کو بہت جلدی ریزلٹ چاہیے ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے کام سٹارٹ کیا, ہمیں جھٹ پٹ ریزلٹ چاہیے, ہم میں پیشنس کی کمی ہے. تو آپ کوئی اچھا سا موٹیویشنل سا ایک میسج دے دیجیے ہماری یوتھ کو. آج کل کے نوجوان میں جو
جس چیز کی کمی ہے وہ برداشت کی کمی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں جس نوجوان کے جنون میں برداشت غالب آ جائے تو ان کی جوانی میں کوئی پچھتاوا نہیں ہے. بزنس میں یا آپ کسی چیز میں قدم رکھتے ہیں کہ آپ کو ہر طرح کی باتیں سننے کو ملتے ہیں. ہم نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت جلدی ریئیکٹ کرتے ہیں اور یہ ریئیکٹ بعد میں ہمیں پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو برداشت سب سے زیادہ ضروری ہے. کیا بات ہے. مجھے یہ بتائیے جاتے جاتے جواد کہ جو کامیابی کا سفر ہوتا ہے اس میں کیا انسان راتوں رات خوش قسمت ہو جاتا ہے, یا کہتے ہیں کہ the harder you work the luckier you get؟ آپ کس فلسفی کو مانتے ہیں؟ میں ہارڈ ورک کو زیادہ یقین رکھتا ہوں, کیونکہ ہماری جو زندگی کی فلسفی ہے وہ اس طرح کے ایک میچ کی طرح ہے جہاں جو ڈائریکشن ہے وہ پہلے سے ہمارے مقدر میں لکھے ہوئے ہیں. ہمارا کام ہے کہ دیوار کے ساتھ لڑ کے شکایت نہیں کرنے کے لیے دیوار کیوں لگے کہ ہمیں راستہ کیوں نہیں مل رہا. ہمیں راستہ ڈھونڈنا پڑے. مقدر ہر جگہ پہ ہماری نصیب میں سب کچھ ہے, راستہ ڈھونڈنا ہمارا کام ہے. یہ ہمارے اختیار میں کہ ہمیں راستہ ڈھونڈنا ہے جہاں کامیابی کا راستہ مل جائے گا وہاں ہم آگے چل پڑیں گے انشاءاللہ. اور عائشہ آپ کو لگتا ہے کہ ینگسٹرز اگر شارٹ کٹ ڈھونڈنا چاہتے ہیں کامیابی کا تو آپ کو لگتا ہے شارٹ کٹ نام کی کوئی چیز ہے, یا یہ وہ نوجوان ہیں جو محنت کرنے سے کتراتے ہیں اور پھر وہ بلیم کرتے ہیں سسٹم کو اور پاکستان کو؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی شارٹ کٹ نام کی چیز ہے, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ایک چیز ہو سکتی ہے کہ آپ ہارڈ ورک کر رہے ہیں تو وائزلی کریں, عقل مندی کے ساتھ آپ کی چوائسیز ہوں. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نا جب کوئی چیز نہیں ہو رہی تو وہ آپ دوسروں کو بلیم کرنا. آپ کو جیسے جواد نے بڑی اچھی بات کی, میں یہ کہتی ہوں کہ میں بس جہاں بھی جاتی ہوں نا تو یہ دونوں مجھے روزانہ انسپائر کرتے ہیں. کیا بات ہے. تو بس ان کے آگے تو میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہوتے کہ میں کیا بولوں, لیکن یہی بات ہے کہ راستہ خود ہی تلاش کرنا ہوگا اور محنت سے اور اپنی نیت کو صاف رکھ کر. بالکل. اگر آپ مجھے بس میں ایک ایگزامپل آپ کو دینا چاہوں گی, بلکہ کہ ہمیں جیسے سب سے زیادہ ابھی جو ایشو فیس کرنا پڑ رہا ہے اپنے فوڈ ٹرک کے لیے وہ یہ تھا کہ لائسنسنگ, اور ہم لوگوں کو گورنمنٹ کی طرف سے وہ نہیں ابھی سپورٹ مل رہی. لائک دیر آر ویری گڈ پیپل, جیسے ہمارے پاس بہت اچھے لوگ بھی ہیں گورنمنٹ میں جو ہمیں ہیلپ بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ ریزیلینس آپ کو چاہیے ہوتی ہے کہ ابھی بھی ہم ڈٹے ہوئے کہ نہیں یہی ماڈل ہم نے اپنانا ہے, کیونکہ اس سے ہم موبائل ہے زیادہ تر جگہوں پہ جائیں گے, یونیورسٹیز جائیں گے, اسکول جائیں گے, تو ہم ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں اور اسٹرگل کر رہے ہیں کہ دکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے, لوگ کہتے ہیں کیا اچھی زندگی ہے, بزنس چلا رہے ہیں, لیکن اندر کی اسٹرگلز آر دیر. روز CDA کے دفتر کے چکر ہمیں پتا ہوتا ہے کتنا مشکل کام ہے. چلیں اللہ کرے کہ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں جو اس وقت دیکھ رہے ہیں جو پاور میں ہیں وہ ان چیزوں کو آسان کر دیں. اگر کوئی محنت کرنے نکل ہی پڑا ہے تو آسانی نہیں پیدا کر سکتے تو خدا را مشکل بھی مت کیجیے. تھینک یو سو مچ, آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. ہم اب ایک ہاؤس جاتے رہیں گے اور ہم سائن لینگویج بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, وش یو آل دا ویری بیسٹ. بہت شکریہ. آج ہم نے ملاقات کی ینگ انسپائرنگ انٹرپرینورز آف پاکستان سے. جب کہتے ہیں کہ پاکستان از اے لینڈ آف اپرچونٹی تو یہ صرف بات نہیں ہے, آج ہم نے مثالوں سے آپ کو ملوایا. یہ وہ ایگزامپلس ہیں ان نوجوانوں کے لیے جو بے شک کسی چھوٹے سے شہر یا گاؤں میں بیٹھ کر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, آپ کا تعلق کسی بھی شہر سے کیوں نہ ہو, اگر آپ خواب بڑا دیکھتے ہیں, آپ اس خواب کی تکمیل کے لیے محنت کرتے ہیں, آپ کی نیت اچھی ہے تو اللہ آپ کو کامیاب ضرور کرے گا, کیونکہ جو محنت کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ اسے مایوس نہیں کرتا. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.